आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद इमरान और आपको जाज़ब लाइब्रेरी में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए उर्दू अदब की बेहतरीन तहरीरें लेकर आता हूं। तो आज जो मज़मून मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो पतरस बुहारी साहब का लिखा हुआ मज़मून है, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। एक बहुत मशहूर और मरूफ मज़मून है उनका। तो इस मज़मून में तंज़ व मज़ाक तो हद तक है, यानी तंज़ व मज़ाक बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें एक सबक भी है। और इसमें ख़ास तौर पे वैसे लोग जो काहली और सुस्ती का शिकार रहते हैं उन पर तंज़ किया हुआ है। और पतरस बुहारी साहब ने अपनी तमसील लेके उसको बयान करने की कोशिश की है। तो चलिए इस कहानी का, इस मज़मून का लुत्फ़ उठाते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ और आप लोग सुने, और उम्मीद है कि आप इससे बहुत ज़्यादा महज़ूज़ हो। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, ये हमारे मज़मून का नाम है, पतरस बुहारी साहब का लिखा है। तो चले शुरू करते हैं। गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। हमारी जो शामत आई तो एक दिन अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर जी ब्रह्मचारी से बरसबीले तज़किरा कह बैठे कि लाला जी, इम्तिहान के दिन करीब आते जाते हैं, आप सैर खेज हैं, जरा हमें भी सुबह जगा दीजिए। वो हजरत भी मालूम होता है लफ्जों के भूखे बैठे थे। दूसरे दिन उठते ही उन्होंने ईश्वर का नाम लेकर हमारे दरवाजे पर मुक्काबाजी शुरू कर दी। कुछ देर तक हम समझे कि आलम ख्वाब में है, अभी से क्या फिक्र, जागेंगे तो लाहौल पढ़ लेंगे। लेकिन ये गोलाबारी तेज लम्हा बलम्हा तेज होती गई और साहब जब कमरे के चुंबी दरवाजे लरजने लगे, सहराई पर रखा हुआ गिलास जलतरंग की तरह बजने लगा और दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर पेंडुलम की तरह हिलने लगा, तो बेदारी का कायल होना ही पड़ा। मगर अब दरवाजा है कि बराबर लगातार खटकाया जा रहा है। मैं क्या, मेरे बाउदाद की रूहें और मेरी किस्मतें ख्वाबीदा तक जाग उठी हो। बतेरा आवाज़ें बता देता रहा, अच्छा, थैंक यू, जाग गया हूँ, बहुत अच्छा, नवाजिश है। हाँ जनाब है कि सुनते ही नहीं। खुदाया किस आफत का सामना है, ये सोते को जगा रहे हैं या मुर्दे को जला रहे हैं। और हजरत ईसा भी तो बस वाजबी तौर पर हल्की सी कुन कह दिया करते थे, जिंदा हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ दिया। कोई मुर्दे के पीछे लट लेकर थोड़ा ही पड़ जाता है। तोपे दावा करता है। तो हमसे भला ये कैसे हो सकता है कि उठकर दरवाजे की चटकनी खोल देते, बेशतर इसके कि बिस्तर से बाहर निकले। दिल को जिस कदर समझाना बुझाना पड़ता है, इसका अंदाजा कुछ अहले ज़ौक़ ही लगा सकते हैं। आखिरकार जब लैंप जलाया तो उनको बाहर से रोशनी नजर आई। अब हम जो खिड़की के पास पहुंचे, आसमान को देखते हैं तो जनाब तारे जगमगा रहे हैं। सोचा आज पता चलाएंगे ये सूरज आखिर किस तरह निकलता है। लेकिन जब हमने घूम घूम कर खिड़की और रोशनदान में से देखा और बुजुर्गों से सुबह काज़िब की जितनी निशानियां सुनी थी उनमें से एक भी कहीं नजर ना आई, तो फिक्र सा लग गया कि आज कहीं सूरज गहन ना हो। कुछ समझ में ना आया तो पड़ोसी को आवाज दी, लाला जी। जवाब आया, मैंने कहा आज ये क्या बात है कि कुछ अंधेरा अंधेरा सा है। कहने लगे, और क्या 3 बजे ही सूरज निकल आएगा। 3 बजे का नाम सुनकर होश गुम हुआ। चौंक कर पूछा, क्या कहा तुमने? 3 बजे हैं। कहने लगे, 3 तो नहीं, कुछ 7-8 मिनट ऊपर 3 कर लो। मैंने कहा, अरे कम बख्त, खुदाई फौजदार, बदतमीज कहीं के, मैंने तो इससे ये कहा था कि सुबह जगा देना, या ये कहा था कि सिरे से सोने ही मत देना। 3 बजे जागना भी कुछ शराफत है। हमें तूने रेलवे गार्ड समझ रखा है। 3 बजे उठा करते तो दादा के मंजूरे नजर ना होते। अबे अहमद कहीं के, 3 बजे उठकर हम जिंदा रह सकते हैं, अमीर ज़ादे हैं, कोई मजाक है। ला हौला वला कुव्वत।
دل تو چاہتا تھا کہ عدم تشدد کو خیر بات کہہ دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ بنے ہوئے انسان کی اصلاح کا ٹھیکہ ہم نے لے رکھا ہے، ہمیں اپنے کام سے غرض لیمپ بجایا اور بڑبڑاتے ہوئے پھر سو گئے۔ اور پھر حسب معمول بھلے آدمیوں کی طرح نہایت اطمینان سے 10 بجے اٹھے، 12 تک منہ ہاتھ دھویا اور 4 بجے چائے پی کر ٹھنڈی سڑک کی سیر کو نکل گئے۔ شام کو واپس ہاسٹل میں واقع ہوئے۔ جوش شباب تو ہے ہی، اس پر شام کا رومان انگیز وقت، ہوا بھی نہایت لطیف تھی، طبیعت بھی ذرا مچلی ہوئی تھی۔ ہم ذرا ترنگ میں گاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ بلائیں زلف جانا کی اگر لیتے تو ہم لیتے، کہ اتنے میں پڑوسی کی آواز آئی، مسٹر۔ ہم اس وقت چٹکی بجانے لگے تھے، پس انگلیاں وہیں پر رک گئیں اور کان آواز کی طرف لگ گئے۔ ارشاد ہوا، یہ آپ گا رہے ہیں؟ زور آپ پر تھا۔ میں نے کہا، جی میں کس لائق ہوں، لیکن خیر فرمائیے۔ بولے، ذرا وہ ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ بس صاحب، ہم میں جو موسیقیت کی روح پیدا ہو گئی تھی فوراً مر گئی۔ دل نے کہا، او نابکار انسان، دیکھ پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں۔ صاحب خدا کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ خدایا ہم بھی اب مطالعہ شروع کرنے والے ہیں، ہماری مدد کر اور ہمیں ہمت عطا کر۔ آنسو پوچھ کر اور دل مضبوط کر کے میز کے سامنے آ بیٹھے، دانت بھینچ لیے، نکٹائی کھول دی، آستینیں چڑھا لی، لیکن سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا کریں۔ سامنے سرخ، سبز، زرد سبھی قسم کی کتابوں کا انبار لگا ہوا، اب ان میں کون سی پڑھے؟ فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پر لگا دیں کہ باقاعدہ مطالعے کی پہلی منزل یہی ہوتی ہے۔ بڑی تختی کی کتابوں کو علیحدہ رکھ دیا، چھوٹی تختی کی کتابوں کو سائز کے مطابق علیحدہ رکھ کر قطار میں کھڑا کر دیا۔ ایک نوٹ پیپر پر ہر ایک کتاب کے صفحوں کی تعداد دے کر سب جمع کر لیا۔ پھر 15 اپریل تک کے دن گنے، صفحوں کی تعداد کو دنوں کی تقسیم پر تقسیم کیا، 550 جواب آیا۔ لیکن اضطراب کی کیا مجال جو چہرے پر ظاہر ہونے پائے۔ دل میں کچھ تھوڑا سا پچھتاوے کہ صبح 3 ہی بجے کیوں نہ اٹھ بیٹھے، لیکن کم خوابی کے طبعی پہلو پر غور کیا تو فوراً اپنے آپ پر ملامت کی کہ آخرکار اس نتیجے پر پہنچے کہ 3 بجے اٹھنا تو لطف بات ہے، البتہ 5، 6، 7 بجے کے قریب اٹھنا نہایت مقبول ہے۔ صحت بھی قائم رہے گی اور امتحان کی تیاری بھی باقاعدہ ہوگی۔ ہم خرما و ہم سواب، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سویرے اٹھنا ہو تو جلدی ہی سونا پڑتا ہے۔ کھانا باعث ہی کھا آئے تھے، بستر میں داخل ہو گئے، چلتے چلتے خیال آیا کہ لالا سے جگانے کے لیے کہہ ہی نہ دے۔ یوں ہماری قوت ارادی کافی زبردست ہے، جب چاہے اٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا حرج ہے۔ ڈرتے ڈرتے آواز دی، لالا جی۔ انہوں نے پتھر کھینچ کر مارا۔ بس ہم اور بھی سہم گئے کہ لالا کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں، تو اطلاع کی درخواست کی کہ لالا جی آپ کو زحمت ہوئی، میں آپ کا بہت ممنون ہوں۔ کل ذرا مجھے 6 بجے یعنی جس وقت 6 بجیں گے جواب ندار۔ میں نے پھر کہا، جب 6 بج چکے ہوں گے۔ سنا آپ نے؟ چپ۔ لالا جی کڑکتی ہوئی آواز نے جواب دیا، سن لیا، 6 بجے جگا دوں گا۔ ہم نے کہا، بہت اچھا، توبہ، خدا کسی کا محتاج نہ کرے۔ لالا جی آدمی بہت شریف ہے، اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح 6 بجے انہوں نے دروازے پر گھونسوں کی بارش کر دی۔ ان کا جگانا تو محض ایک سہارا تھا، ہم خود ہی انتظار میں تھے کہ یہ خواب ختم ہو لے تو بس جاتے ہیں۔ وہ نہ جگاتے تو میں خود 1 منٹ بعد آنکھیں کھول کر دیکھتا۔ بہر صورت جیسا کہ میرا فرض تھا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اسے اس شکل میں قبول کیا کہ گولہ داری بند کر۔ اس کے بعد واقعات ذرا بحث طلب سے ہیں اور ان کے متعلق روایات میں کسی قدر اختلاف ہے۔ بہرحال اس بات کا تو مجھے یقین ہے اور میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ آنکھیں میں نے کھول دی تھی۔ پھر یہ بھی یاد ہے کہ اٹھنے سے بیشتر دیباچے کے طور پر ایک آدھ کروٹ بھی لی، شاید لحاظ اوپر سے دیا، شاید سراسیمی لپیٹ لی، شاید کھانسا کے خدا جانے خراٹا لیا۔ یہ یقینی امر ہے کہ 10 بجے ہم بالکل جاگ رہے تھے۔
لیکن لالا جی کے جگانے کے بعد اور 10 بجے سے بیشتر خدا جانے ہم پڑھ رہے تھے یا سو رہے تھے. نہیں، ہمارا خیال ہے کہ ہم پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے تھے. بہر صورت یہ نفسیات کا مسئلہ ہے جس میں آپ ماہر ہیں نہ میں. کیا پتا لالا جی نے جگایا ہی 10 بجے ہو یا اس دن 6 ہی دیر سے بجے ہو. خدا کے کاموں میں آپ کیا دخل دے سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے دل میں پھر یہ شبہ رہا کہ قصور کچھ اپنا ہی معلوم ہوتا ہے. جناب شرافت لہجہ ہو کہ اس شبہ کی بنا پر صبح سے شام تک ضمیر کی ملامت سنتا رہا اور اپنے آپ کو سناتا رہا اس خیال سے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو. حد درجے کی تمانیت ظاہر کی. آپ کی نوازش سے میں نے صبح کا سہانا اور روح افزا وقت بہت اچھی طرح سے صرف کیا، ورنہ اور دنوں کی طرح آج بھی 10 بجے ہی اٹھتا. لالا جی صبح کے وقت دماغ کیا صاف ہوتا ہے، جو پھر خدا کی قسم یاد ہو جاتا ہے. بھائی خدا نے صبح بھی کیا چیز بنائی ہے. یعنی اگر صبح کی بجائے صبح شام ہوا کرتی تو دن کیا بری طرح کٹتا. لالا جی نے ہماری اس جادو بیانی کی داد دی اور پوچھنے لگے تو میں آپ کو 6 بجے جگا دیا کروں. میں نے کہا ہاں، واہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے. بے شک. شام کے وقت آنے والی صبح کے لیے مطالعہ کے لیے 2 کتابیں چھان کر لگا جوڑ دوں. اسی کو 4 روپے کے قریب سرکا لیا اور کوٹ اور گلو بند کو کرسی کی پشت پر ویزا کر دیا. گھنٹوں پر دستانے پاس ہی رکھ لیے. دیا سلائی کو تکیے کے نیچے ٹٹولا. 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور دل میں نہایت ہی نیک منصوبے باندھ کر سو گئے. صبح لالا جی کی پہلی دستک کے ساتھ چھٹ آنکھ کھلی. نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ لحاظ کی کھڑکی میں سے منہ نکالا، ان کو گڈ مارننگ کیا اور نہایت بے دردانہ لہجے میں کھانسا. لالا جی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے. ہم نے اپنی تہمت اور اول عزمی کو بہت سراہا کہ ہم آج فوراً ہی جاگ اٹھے تھے. دل سے کہا دل بھیا صبح اٹھنا ذرا سی بات ہے، ہم یوں اسے ڈرا کرتے تھے. دل نے جواب دیا اور کیا، تمہارے تو یوں ہی انسان خطا ہو جایا کرتے تھے. ہم نے کہا سچ کہتے ہو، یعنی ہم سستی اور کسالت کو خود اپنے قریب نہ آنے دیں تو ان کی کیا مجال کہ ہمارے قریب سے بھی گزر جائیں یا ہماری باقاعدگی میں خلل پیدا کریں. اس وقت اس شہر لاہور میں ہزاروں ایسے قائل لوگ ہوں گے جو دنیا مافیا سے بے خبر نیند کے خراٹے اڑاتے ہوں گے اور ہم ایک کہیں کہ دائے فرض کی خاطر نہایت شگفتہ طبعی اور گنچہ ذہنی سے جاگ رہے ہیں. بھائی کیا برخوردار سابق اثار واقع ہوئے ہیں. ناک کو سردی سے محسوس ہوئی تو اس کو ذرا سا یوں لحاظ کی اوٹ میں کر لیا اور پھر سوچنے لگے تو ہم آج کیا وقت پر جاگیں گے. بس ذرا اس کی عادت ہو جائے کہ باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت اور فجر کی نماز بھی شروع کر دیں. آخر مذہب سب سے مقدم. ہم بھی کیا روز روز الحاد کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں اور خدا کا ڈر نہ رسول کا خوف کہ بس اپنی محنت سے امتحان پاس کر لیں. اب اکبر بیچارہ یہ کہتا مر گیا لیکن ہمارے کانوں پہ جوں تک نہ رنگی. لحاف کانوں پر سرک آیا تو گویا آج ہم لوگوں سے پہلے جاگے ہیں، بہت ہی پہلے، یعنی کالج شروع ہونے سے بھی 4 گھنٹے پہلے کی بات ہے. خدا بند یہ کالج والے بھی کس قدر سست ہے. ہر ایک مستعد انسان کو 6 بجے تک کبھی جاگ اٹھنا چاہیے. سمجھ نہیں آتا کہ کالج 7 بجے کیوں نہیں شروع کیا جائے. لحاظ سر میں بات یہ ہے کہ تہذیب جدید ہماری تمام اللہ قوتوں کی بیخ کنی کر رہی ہے. عیش پسندی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. آنکھیں بند تو اب 6 بجے ہیں تو گویا 3 گھنٹے مطالعہ کیا جا سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ کون سی کتاب پڑھیں، شیکسپیئر یا ووڈسورتھ. میں جانوں شیکسپیئر بہتر ہوگا. اس کے عظیم الشان تصانیف میں خدا کی عظمت کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں اور صبح کے وقت اللہ میاں کی یاد سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے. پھر خیال آیا دن کو جذبات کے نشرستان سے شروع کرانا ٹھیک نہیں. ووڈورتھ پڑھیں گے، اس کے رات میں فطرت کو سکون و اطمینان میسر ہوگا اور دل و دماغ کی خاموش دل آویزیوں سے ہلکے ہلکے لطف اندوز ہوں گے. لیکن شیکسپیئر نہیں، ووڈورتھ ہی ٹھیک رہے گا. شیکسپیئر ہیملٹ، لیکن ووڈورتھ لیڈی لیکٹ، دیوانگی، سبزہ زار، سنجر، پلو بہاری، صدیوں کشمیر، میں آفت کا پرکالا ہوں. یہ موما فلسفہ مابعد الطبیعیات ہی سے تعلق رکھتا ہے. پھر جو ہم نے لحاظ سے سر باہر نکالا تو ووڈورتھ پڑھنے کا ارادہ ہی کیا تو بس بج رہے تھے.
اس میں نامعلوم کیا بھید تھا۔ کالج کے حال میں لالا جی ملے، کہنے لگے مسٹر صبح میں نے آپ کو آواز دی تھی، آپ نے جواب نہیں دیا۔ میں نے زور کا کہکا لگا کر کہا او لالا جی یاد نہیں، میں نے آپ کو گڈ مارننگ کہا تھا، میں پہلے ہی جاگ رہا تھا۔ بولے وہ تو ٹھیک ہے لیکن بعد میں، اس کے بعد کوئی 7 بجے کے قریب میں نے آپ سے تاریخ پوچھی تھی، آپ بولے ہی نہیں۔ ہم نے نہایت عجیب کی نظروں سے دیکھا، گویا وہ پاگل ہو گئے، اور پھر ذرا متعین چہرہ بنا کر ماتھے پر تیوریاں چڑھائی، غور و فکر میں مصروف ہو گئے۔ 1 منٹ تک ہم اس تمک میں رہے، پھر یکایک ایک معجوبانہ اور مشکوکانہ انداز سے مسکرا کے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ لالا جی مروب ہو کر چلے اور ہم اپنے ذہن و تقوی کی تسکینی میں سر نیچے کیے کمرے کی طرف چل گئے۔ اب یہی روزمرہ کا معمول ہو گیا ہے، جاگنا نمبر 1 6 بجے، جاگنا نمبر 2 10 بجے، اور اس دوران لالا جی آواز دے تو نماز۔ جب دل مرحوم ایک جہان آرزو تھا تو یوں جاگنے کی تمنا کیا کرتے تھے کہ ہمارا فریق کے ناز محو بالش کا خواب نہ ہو اور سورج کی پہلی کرنیں ہمارے سیاہ پیچ بالوں پر پڑ رہی، کمرے میں پھولوں کی خوشبو بوئے سحری کی طرح افزائیاں کر رہی ہو، نازک و رسین ہاتھ اپنی انگلیوں سے تربت کے تاروں کو ہلکی ہلکی چھیڑ رہے، اور عشق میں ڈوبی ہوئی سریلی اور نازک آواز مسکراتی گا رہی ہو تم جاگو موہن پیارے۔ خواب کی سنہری دھند آہستہ آہستہ موسیقی کی لہروں میں تحلیل ہو جائے اور بیداری میں خوشبوار تلسم کی طرح طریقی کے باریک نقاط کو خاموشی سے پارا پارا کر دے۔ چہرہ کسی کی نگاہ اشتیاق کی گرمی محسوس کر رہا ہو، آنکھیں مسحور ہو کر کھلے اور چار ہو جائے، دل اویز تبسم صبح کو اور پھر رخشندہ کر دے اور گیت سانوری صورت تیرے ہی من کو بھائی کے ساتھ ہی شرم و حجاب میں ڈوب جائے۔ نصیب یہ ہے کہ پہلے مسٹر کی آواز دروازے کی ندان سامنے نوازی کرتی اور پھر 4 گھنٹے بعد کالج کا گھڑیال دماغ کے ریشے ریشے میں 10 بجانا شروع کر دیتا ہے، اور اس 4 گھنٹے کے عرصے میں گڑیوں کے گیر پڑنے، دیگچیوں کے الٹ جانے، دروازوں کے بند ہو جانے، کتابوں کے جھاڑنے، کرسیوں کے گھسیٹنے، کلیاں اور غرارے کرنے، کھنکھارنے اور کھانسنے کی آوازیں تو گویا فی البدیہہ ٹھمریاں ہیں۔ اندازہ کر لیجئے کہ ان سازوں میں تال کی کس قدر گنجائش ہے۔ موت مجھے تو دکھائی دیتی ہے جب طبیعت کو دیکھتا ہوں میں۔ جی ناظرین دوستو، یہ پطرس بہاری صاحب کا مضمون تھا صبح جب میری آنکھ کھلی، جس میں ہلکا پھلکا مزاح بھی تھا، اور طنز جو ہے وہ بڑا مثبت طنز ہے اس میں کہ لوگ کاہلی اور سستی کی وجہ سے کتنے کام ضروری چھوڑ دیتے ہیں جو ان کی زندگی بنانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اصل میں یہی سبق دینے کی کوشش کی ہے کہ کاہلی اور سستی ہی آپ کی کامیابی کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس کو دور کریں اور اپنی زندگی میں کامیاب و کامران ہیں۔ تو آگے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی تحریر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔